बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSW 402 का करेंगे लेक्चर नंबर 29। प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, किन किन अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। किसी भी चीज़ की जो मौजूदा हालत होती है उसमें और जो आपका गोल होता है उसमें जो एक रुकावट पाई जाती है जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता होता कि हमने इस रुकावट को दूर कैसे करना है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम। चलें जी, इस गधे ने भी अभी बोलना था, हद हो गई है भाई। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो डिफ़िकल्ट होती है और जो सॉल्यूशन होता है वो फ़ौरन से पॉसिबल नहीं भी होता। अब मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करनी है, वो भी एक प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स या स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। क्लास फेलोज़ और कोलीग्स के साथ डील करना, कौन से कोर्सेज़ को चूज़ करना है इसको डिसाइड करना, कौन सा कैरियर चूज़ करना है, टाइम पे फ़ीस पे करना, ये कोई नया सॉफ्टवेयर है तो उसको इस्तेमाल करने के बारे में सीखना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स की जनरली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और कुछ होती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर योर MCQs। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होती हैं कि जिनका एक करेक्ट आंसर होता है। जब आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है आप उसके बारे में 100% श्योर होते हैं कि वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के डिफरेंट किस्म के मखसूस किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं। जब आप लोग उनको सही से अप्लाई करते हैं तो इससे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे मैथमेटिकल की प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें फार्मूलाज लगा कर उनको सॉल्व करते हैं तो आपको 100% श्योरिटी होती है कि यही इसका करेक्ट आंसर था। दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। ये आप लोगों की जो एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोगों की इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर का पता नहीं होता और ना ही आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। जैसे रिलेशनशिप्स को डील करना, कैरियर को चूज़ करना, ये वाली इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले गेस्टाल्ट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग में। गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनको सबसे पहले तो परसेप्शन में ही इंटरेस्ट था, लेकिन इन्होंने कॉग्निशन के दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह को भी स्टडी किया है। यहाँ पे भी इन्होंने परसेप्चुअल अप्रोच को ही अप्लाई किया है। गेस्टाल्ट अप्रोच ये कहती है कि सॉल्यूशन सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करते हैं कि आपके ब्रेन ने उस प्रॉब्लम को जो है ना वो परसेप्ट कैसे किया, आपकी ब्रेन के अंदर वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कैसे हुई है। सॉल्यूशन जब आप लोग हासिल करते हैं तो कैसे हासिल करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को परसीव करना है और फिर आप लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि दो स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला तो ये होता है कि लोग कैसे प्रॉब्लम को अपने माइंड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा स्टेप होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ती है। अब जो उनके माइंड में रिप्रेजेंटेशन होती है उसको रीस्ट्रक्चर वगैरह करना होता है, तभी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें आप लोगों के पेपर से रिलेटेड मैं जस्ट आप लोगों को वही पढ़ाऊंगी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे इनसाइट का आइडिया भी इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि जो आप लोग रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं ना, आपने एक चीज़ को पहले परसेप्ट किया, समझा, फिर आप लोग उसको डिफरेंट तरीकों से समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइट। इनसाइट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये जो इनसाइट्स होते हैं वो प्रॉब्लम का जो एकदम से आपको सोल्यूशन की रियलाइजेशन मिल जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइट। एज्यूम ये किया गया था कि लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को तो उनको कभी कभार इनसाइट्स का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एकदम से उनके सामने आ जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनसाइट। मॉडर्न जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बड़ी डिबेट की है कि जो इनसाइट्स हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एकदम से जब आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाता है तो उसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स भी ये कहते हैं कि हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता, तो इस वजह से जो इनसाइट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। जो इनसाइट प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जो एकदम से आपको जो सोल्यूशन मिल जाता है, उनकी रेटिंग्स यहाँ पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के पेपर्स में वो ग्राफ नहीं देते कि आप लोग इसको एक्सप्लेन करें, सो दैट्स इसको आप लोग छोड़ दें। यहाँ पे इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो नॉन इनसाइट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन होते हैं, जो इनसाइट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके आप लोगों को सोल्यूशन एकदम से मिल जाते हैं, इनको मेजर किया गया था क्योंकि लोगों ने खुद रिपीट किया था कि वो एकदम से फील करना शुरू कर देते हैं कि वो अब सोल्यूशन के क्लोज हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का ये भी बिलीव था कि जब आप लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो इसमें हम लोग इनसाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका एकदम से सोल्यूशन आपके सामने आ सकता है। रिसर्च की मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज बनाई गई थी, लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सिचुएशंस में डाला गया था
اور وہ ایسی سچویشن تھی جہاں پہ لوگوں کو ریسٹرکچر کرنا مشکل لگے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ سکھایا جا سکے کہ پرابلم کو سالو کرنے میں جو آبسٹیکلز آ رہے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے اور ان کو کیسے ریکگنائز کرنا ہے۔ آبسٹیکلز جو آتے ہیں پرابلم سالونگ کے اندر وہ دو طرح کے آتے ہیں، ایک جو آبسٹیکل ہوتا ہے فکسڈنیس کا اور دوسرا ہوتا ہے فنکشنل فکسڈنیس۔ فکسڈنیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ پرابلم کے صرف اسپیسیفک کریکٹرسٹکس کے اوپر ہی فوکس رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم کی سلیوشن تک وہ نہیں پہنچ پاتے۔ اور فنکشنل فکسڈنیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ آبجیکٹ کے جو پرائمری یوزز ہوتے ہیں جسٹ انہی کے ساتھ ہم لوگ چپک کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے اب ماچس کی اگر کوئی تیلی ہے نا تو اس کا مین کام کیا ہوتا ہے، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے، اس کو آگ لگانے کے لیے بنایا گیا ہے نا، تو لیکن اس کو ہم لوگ دوسرے بھی پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارا یہ ہوتا ہے نا کہ جو پرائمری جس چیز کے لیے، جس استعمال کے لیے چیز بنائی جاتی ہے، جسٹ اسی کے اوپر ہم فوکس رکھیں، آلٹرنیٹیوز ہم لوگ نہ دیکھیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فنکشنل فکسڈنیس۔ یہاں پہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ لوگ یعنی کہ جو کسی بھی چیز کا جو استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ ریسٹرکٹ ہو کے رہ جاتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فنکشنل فکسڈنیس۔ کینڈل پرابلم ڈسکرائب کی تھی کارل ڈنکر نے۔ انہوں نے یہ کہا تھا یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ فنکشنل فکسڈنیس کیسے پرابلم سالونگ کو ہنڈر کر دیتی ہے۔ انہوں نے پارٹیسپینٹس کو کہا تھا کہ انہوں نے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آبجیکٹس کو استعمال کرنا ہے۔ پرابلم کا یہی سولوشن تھا کہ انہوں نے جو موم بتی تھی اس کی جو ویکس ہے نا وہ فلور تک نہ پہنچ پائے۔ انہوں نے اب کیا کیا تھا کہ یہاں پہ پرابلم کا سلیوشن جو ڈنکر نے جو رکھا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ریلائز کرنا ہے کہ کون جو ہے نا وہ میچ باکس کو ایز اے سپورٹ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ میچ باکس جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سپورٹ کے طور پہ بھی تو استعمال کر سکتے ہیں نا۔ تو اس پرابلم کا سلیوشن وہی تھا کہ وہی کامیاب ہو سکتا تھا جو کہ میچ باکس کو ایز اے سپورٹ استعمال کرتا۔ ایک جو پارٹیسپینٹس کا گروپ تھا ان کو انہوں نے چھوٹا سا کارڈ بورڈ باکس دے دیا تھا جس کے اندر مٹیریلز رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ کینڈلز وغیرہ، ٹیپس وغیرہ، کیل وغیرہ، میچز وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اور جو دوسرا گروپ تھا ان کو بھی سیم مٹیریلز ہی دیے گئے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے مٹیریلز ڈبے سے باہر دیے گئے تھے اور ڈبا جو ہے وہ ساتھ میں خالی دے دیا گیا تھا۔ ان کی پرفارمنس کو آپس میں کمپیئر کیا گیا تھا۔ اب جس گروپ کو خالی ڈبا اور ساتھ میں الگ سی چیزیں دی گئی تھیں ان کی پرفارمنس زیادہ اچھی تھی، اور جن کو ڈبے کے اندر ہی چیزیں رکھ کے دی گئی تھیں ان کو وہ پرابلم کو سالو کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ ڈبے کے اندر جب رکھ کے دی تھی تو وہ اسٹک ہو گئے تھے نا اسی چیز کی جو پرائمری یوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد گسٹالٹ سائیکالوجسٹ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مینٹل سیٹ ارائز ہوتا ہے کسی بھی سچویشن میں سے، یعنی کہ جب آپ لوگ پرابلم کو سالو کرتے ہیں نا تو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ سچویشن کریٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کا ایک مینٹل سیٹ بن جاتا ہے، وہ مینٹل سیٹ پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آگے فیوچر کی پرابلمس کو سالو کرنے میں۔ یہاں پہ یہ جو ایگزامپلس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے امپورٹنٹ۔ گسٹالٹ سائیکالوجسٹ شروع کے پائنیئرس ہیں پرابلم سالونگ ریسرچ میں۔ 1920 سے 1950 کے درمیان انہوں نے مختلف قسم کے پرابلمس اور ان کے سلیوشنس کو ڈسکرائب کیا تھا، اور یہ بات انہوں نے دکھائی تھی کہ مینٹل سیٹ انفلوئنس کرتا ہے پرابلم سالونگ کو، اور کیسے پرابلم سالونگ کے اندر ہم لوگ نئی ریپرزنٹیشنس کو انوالو رکھتے ہیں۔ ماڈرن ریسرچ نے اسی آئیڈیا کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ لیا تھا جب انہوں نے پرابلم سالونگ کو اسٹڈی کرنے کے لیے انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ تو اب پرابلم سالونگ کے لیے مختلف قسم کی اپروچز ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپروچ دیکھتے ہیں نیوول اینڈ سیمن کی۔ انہوں نے نیوول اینڈ سیمنز یہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلمس کو انیشیل اسٹیٹ اور گول اسٹیٹ کی ٹرمز میں دیکھتے ہیں۔ انیشیل اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کے شروع میں کوئی جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انیشیل اسٹیٹ، اور جو پرابلم کا سلیوشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گول اسٹیٹ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم شروع ہوتی ہے انیشیل اسٹیٹ کے ساتھ، اور پھر اس میں مختلف قسم کے انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس آتی ہیں، ان سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے ہم لوگ فائنلی گول اسٹیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہ جو انیشیل اسٹیٹ، گول اسٹیٹ اور جتنی بھی پاسبل درمیان میں جو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس آتی ہیں کسی بھی پرابلم کی، ان سب کو کل ملا کے ہم لوگ بولتے ہیں پرابلم اسپیس، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے تھے کہ فار ایگزامپل یہاں پر انہوں نے ایگزامپل دی کہ یہ والے جو تین جو ہے نا ڈسک، ان کو ہم نے اس سب سے جو رائٹ والا جو پیک ہے اس کے اوپر موو بھی اسی طرح سے ایسے کرنا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ڈسک کو ہم لوگ موو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جو بڑی ڈسک ہے وہ چھوٹی ڈسک کے اوپر ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کو کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ہمیں اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے نا۔ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ چھوٹی والی ڈسک کو اٹھا کے سب سے زیادہ ہم لوگوں نے رائٹ سائڈ پہ رکھ دی، پھر جو درمیان والی چیز کو ہم لوگ نے درمیان میں رکھ دی، درمیان والے جو ہے وہ پیک اس کے اوپر،
اس کے بعد ہم نے جو رائٹ والی جو چھوٹی تھی اس کو ہم لوگ درمیان والی کے اوپر رکھ دی. پھر یہ جو سب سے بڑی تھی اس کو ہم لوگ سب سے زیادہ رائٹ سائڈ پہ لے گئے. پھر جو سب سے چھوٹی تھی اس کو ہم لوگ سب سے زیادہ لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو درمیان والی تھی وہ ہم لوگ بڑی سی اوپر رکھیں گے اور پھر سب سے چھوٹی ہم لوگ اوپر. یعنی کہ انٹرمیڈیٹ اسٹیپس کے تھرو ہی آپ لوگوں نے یہ جو آخری جو اسٹیٹ آئی وہ آپ لوگ گول اسٹیٹ تک پہنچے ہیں. نیول اینڈ سائمل جو سیمن تھے وہ یہی کہتے تھے کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ہر اسٹیپ پہ خود چوائسیز کرنا پڑتی ہیں اور ہر اسٹیپ پہ جو آپ کا جو پرابلم ہوتی ہے اس کی انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیول اور سیمن کے مطابق اب یہاں پہ تو ہم لوگوں نے ایک پکچر دیکھی نا کہ اس طرح سے پرابلم سالو ہوا تھا. اب پکچر نہ دکھائی جائے, کسی بندے نے خود اس پرابلم کو سالو کرنا ہو تو پھر اس کو اسٹریٹجی کا کیسے پتہ چلے گا, وہ سولوشن کو کیسے ڈھونڈے گا. تو بندے نے خود سرچ کرنا ہوتا ہے اس پرابلم اسپیس کو سولوشن کو فائنڈ کرنے کے لیے. پرابلم اسپیس وہی ہے نا کہ انیشیل اسٹیٹ, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ, اس کے بعد گول اسٹیٹ. تو یہ ساری پرابلم اسپیس کو بندے نے خود سرچ کرنا ہوتا ہے. یہ سرچ کرنے کے لیے ایک جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے مینس اینڈ انالیسس. مینس اینڈ انالیسس کا پرائمری گول یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ انیشیل اور گول اسٹیٹ میں جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم لوگ سب گولس کریٹ کر لیتے ہیں, یعنی کہ مختلف قسم کے انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس ہم لوگ کریٹ کر لیتے ہیں, اور ہر انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ جیسے جیسے آگے چلتا جا رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ گول سے زیادہ کلوزر ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا سب گول ون یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو لارج ڈسک تھی اس کو ہم لوگوں نے فری کرنا تھا تاکہ ہم لوگ اس کو پیگ 3 پہ لے کے جائیں. پھر ہمارا گول 2 یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو تھرڈ پیگ تھا اس کو ہم لوگوں نے فری کرنا تھا تاکہ بڑی ڈسک ہم لوگ اس کے اوپر موو کر سکیں. گول 3 یہ تھا کہ ہم لوگوں نے بڑی ڈسک کو ہم لوگوں نے پیگ 3 کے اوپر لے کے جانا تھا. یعنی کس طرح سے سب گولز ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں, کی ٹرمز ہیں نیول سیمن اپروچ کی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے, آپ لوگوں کے MCQs کے حوالے سے بھی. انیشیل اسٹیٹ کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ٹرم استعمال کی تھی, یعنی کہ پرابلم کی جو شروع میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انیشیل اسٹیٹ. گول اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, پرابلم کا جو سولوشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گول اسٹیٹ. انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر اسٹیپ پرفارم کرنے کے بعد جو کنڈیشن آتی ہے پرابلم کو سالو کرنے میں ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ. آپریٹرس کیا ہوتا ہے, جو کام ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں پرابلم کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف لے جانے کے لیے, ان ایکشنز کو ہم لوگ بولتے ہیں آپریٹرس. اور آپریٹرس ہم لوگ کچھ اصولوں کے مطابق کرتے ہیں جو ہمیں اصول پہلے سے بتا دیے گئے ہوتے ہیں پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے پرابلم اسپیس. جتنی بھی پاسبل اسٹیٹس ہو سکتی ہیں پرابلم کو سالو کرنے میں انیشیل سے لے کے اور فائنل تک, وہ ساری کی ساری اسٹیٹس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرابلم اسپیس. مینس اینڈ انالیسس, پرابلم کو سالو کرنے کا وہ طریقہ جس میں ہم لوگ گول کو جس میں ہم لوگ انیشیل اور گول اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ ڈفرینس کو کم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, مینس اینڈ انالیسس بولتے ہیں. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ ہم نے اچیو کر لی تو پھر ہم لوگ ایک اور سب گول اسٹیبلش کر لیں گے, وہ سب گول ہم لوگ اچیو کر لیں گے تو پھر اگلا سب گول ہم لوگ اسٹیبلش کر لیں گے. اس طرح سے سب گولز کیا ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے گولز جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹس گول سے زیادہ قریب ہوتی چلی جائیں, وہ ہوتے ہیں سب گولز. سب گول کی وجہ سے ڈسٹینس انکریز بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر لانگ رن کی بات کریں شروع میں آپ کو لگے گا کہ ڈسٹینس انکریز ہو رہا ہے, لیکن ایک جو ہے نا وہ جگہ ایک وہ آئے گی سچویشن جہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے اپنے جو ہے نا وہ اینڈ تک, اس میں جب لوگوں کا گول ہوتا ہے نا اس تک. اچھا آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو ہمیں جو اپروچ انہوں نے بتائی تھی, کیا نام تھا, مجھے نام میں بھول گئے, دیکھیں میری بھی نا مجھے لگتا ہے شارٹ ٹرم میموری. اچھا ہاں, نیول اینڈ سیمن کی اپروچ تھی یہ والی. ایک آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کا لانگ کوسچن بہت انپورٹنٹ ہے کہ نیول اینڈ سیمن کی کون سی اپروچ ہے, اس میں آپ لوگوں نے یہ ساری ٹرمینالوجیز وغیرہ بتا دینی, آپ لوگوں نے ایکسپلین کر لینا ہے. اگلی اپروچ ہے ہمارے پاس میتھڈ آف اینالوجی, جس کو ہم لوگ اینالوجیکل ٹرانسفر بھی بولتے ہیں. یہ کون سا میتھڈ ہوتا ہے, دیکھیے فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ماضی میں کوئی پرابلم سالو کی تھی, ٹھیک ہے, کچھ سالوں کے بعد آپ لوگوں کو پھر نیا مسئلہ درپیش آ گیا. آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس سے ملتی جلتی پرابلم آپ لوگوں نے پہلے ماضی میں کبھی سالو کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو آپ لوگوں نے سالو کی تھی تو جو میتھڈ آپ نے اپلائی کیا تھا وہی آپ لوگ میتھڈ یہاں پہ بھی اپلائی کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں پرابلمس آپس میں آپ لوگوں کو سملر لگ رہی تھی. یعنی کہ آپ لوگوں نے ماضی میں جو پرفارم کی ہوتی ہے نا سملر پرابلم کے اوپر جو آپ لوگوں نے سولوشن اپلائی کیا ہوتا ہے, اسی کو آپ لوگ نئی ملتی جلتی پرابلم کے اوپر وہی سولوشن آپ لوگ اپلائی کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اینالوجیکل پرابلم سالونگ. اس کو کارل ڈنکرس نے ریڈیشن پرابلم کے طور پہ
جو ہے وہ اس میں ریسرچ میں جو ہے وہ استعمال کیا تھا. اب کیسے ایک ڈاکٹر تھا, اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کے اسٹمک کے اندر ایک ٹیومر تھا. اب اس پیشنٹ کو آپریٹ کرنا بالکل امپاسبل تھا, اور ٹیومر کو اگر بالکل ختم نہ کیا جائے تو پیشنٹ کی زندگی کو خطرہ تھا. تو ٹیومر کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ ریز لگائی جائیں. لیکن ریز لگانے سے یہ تھا کہ ریز کی کیونکہ بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی کی ریز چاہیے تھیں ٹیومر کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنے, اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے. لیکن ہائی انٹینسٹی کی ریز دینے کی وجہ سے جو ہیلدی ٹیشوز ہوتے ہیں باڈی کے, ان کے بھی ڈسٹروائے ہونے کا خدشہ تھا. تو پھر کیا گیا کہ ڈفرینٹ جگہوں سے, ڈفرینٹ ڈائریکشن سے لوور انٹینسٹیز کی ریز جو ہے وہ ٹیومر کے اوپر لگائی گئی. اب اسکن کے اوپر تو ریز جو ہے وہ ہر ایریا پہ لوور لگ رہی ہیں, لیکن جب وہ ٹیومر کے اوپر ساری ریز اکٹھی لگ رہی تھی تو وہ ہائی انٹینسٹی کی تھی. تو اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا تھا اس جو ہے نا وہ ٹیومر کو. آج کل بھی زیادہ تر یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ریڈیو سرجری کے اندر, جس میں ٹیومر کے اوپر 201 گیما ریز بیمز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں. اب یہ والا جو پرابلم ہے, اسی پرابلم کو لگایا جو ہے نا وہ اپلائی کیا گیا تھا لائٹ بلب پرابلم کو سالو کرنے میں. اینالوجی کے میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے رہی ہوں نا. لائٹ بلب پرابلم کیا تھا کہ ایک فزکس لیب تھی بہت بڑی یونیورسٹی میں, وہاں پہ بہت ہی ایکسپینسو قسم کے لائٹ بلب لگے ہوئے تھے. ایک دفعہ جو فزسسٹ تھے رتھ, وہ گئے وہاں پہ, وہ ریسرچ اسسٹنٹ تھے, وہ لیب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک جو لائٹ بلب ہے وہ کام نہیں کر رہے. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو فلامنٹ ہے بلب کے اندر وہ ٹوٹ کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا, اور بلب کی سائڈ پہ جو سراؤنڈنگ گلاس ہے وہ بالکل ٹھیک تھا, وہ بالکل سیلڈ تھا. یعنی کہ اب فلامنٹ کو وہ جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے تھے, اس کو بالکل آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے, کیونکہ ارد گرد جو ہے وہ سارا گلاس تھا, تو گلاس میں سے تو وہ نہیں نہ کر سکتے تھے. تو یہ دیکھا گیا کہ اگر ہائی انٹینسٹی کی لیزر بیم لگائی جائے تو اس سے جو فیوز پارٹس ہیں فلامنٹ کے وہ جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں. لیکن ہائی انٹینسٹی کی وجہ سے گلاس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ تھا. تو پھر کیا ہوا کہ مختلف قسم کی ڈائریکشن سے لوور انٹینسٹیز کی جو بیمز ہیں وہ لگائی گئی تھیں, اور اس کی وجہ سے جو حصہ انہوں نے جوڑنا تھا فلامنٹ کا وہ انہوں نے جوڑ لیا تھا. اب دیکھا یہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو پارٹیسپینٹس تھے اس پرابلم کو سالو کرنے میں, کچھ پارٹیسپینٹس وہ تھے جنہوں نے سائیکالوجی کی انٹروڈکٹری کلاسز لی ہوئی تھی, انہوں نے وہاں پہ ریڈیشن پرابلم کو پہلے سے اسٹڈی کیا ہوا تھا, وہ تھے ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ وہ تھا جنہوں نے پہلے ریڈیشن پرابلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب وہ گروپ جنہوں نے ریڈیشن پرابلم کو پہلے پڑھا ہوا تھا, اس میں سے 81% جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے لائٹ بلب پرابلم کو سالو کر لیا تھا. جو کنٹرول گروپ تھا ان میں سے صرف 10% تھے پارٹیسپینٹ جنہوں نے اس کو سالو کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اینالوجی کو انہوں نے استعمال کیا تھا ریڈیشن پرابلم سے لائٹ بلب کی طرف. ٹھیک ہے, آگے ہے ہمارے پاس ریئل ورلڈ میں بھی ہم لوگ اینالوجی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ریئل ورلڈ میں جو ہمیں اینالوجیکل پرابلم سالونگ کی جو ایگزامپلس نظر آتی ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں اینالوجیکل پیراڈاکس. ٹھیک ہے, پارٹیسپینٹس جو ہوتی ہیں سائیکالوجی کے جو ایکسپیریمنٹس کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ اینالوجی پرابلمس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, لیکن جو ریئل ورلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیپر اور زیادہ اسٹرکچرل فیچرس کا استعمال کرتے ہیں. ڈمبر اس کنکلوژن پہ پہنچے تھے, اس کے لیے انہوں نے ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا ویوو ریسرچ کا. ویوو ایک پرابلم سالونگ ریسرچ تھی جس میں وہ لوگوں کو آبزرو کر رہے تھے یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ وہ ریئل ورلڈ کی جو سچویشنز ہیں ان میں وہ پرابلمس کو کیسے سالو کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی سیٹنگس میں اینالوجی کا جو یوز ہوتا ہے اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ اس میں یہ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ نیچرلسٹک سیٹنگس میں آپ لوگ تھنکنگ کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, ایک تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بالکل الگ کر دینا اور اسپیسیفک جو ویریبلس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا. یہ دیکھا گیا تھا کہ جو مالیکولر بایولوجسٹ اور جو امیونالوجسٹ تھے وہ اپنی لیبارٹری میں 1 گھنٹے کے اندر 3 سے 15 دفعہ اینالوجیز کو وہ استعمال کر رہے تھے. اسی طرح سے جو ڈیزائن انجینئرس تھے وہ 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ اینالوجیز کو وہ استعمال کر رہے تھے. تو اینالوجیز بہت زیادہ ایک تو وہ امپورٹنٹ رول بھی پلے کرتی ہیں سائنٹیفک پرابلمس کو سالو کرنے میں, اور جو نیو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیزائن کرنے میں. ایکسپرٹس کیسے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں, ایک فیکٹر جو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے پرابلم سالونگ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم سالونگ آپ لوگوں کو آسان لگتی ہے پریکٹس اور ٹریننگ کی وجہ سے. جتنے بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. جو نوائسز ہوتے ہیں یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو اناڑی ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے
ڈفرینٹ فیلڈس کے، وہ ڈفرینٹ طریقے سے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. ایکسپرٹس کو کیونکہ اپنی فیلڈ کے بارے میں زیادہ نالج ہوتا ہے. اب ریزن کیا ہے کہ ایکسپرٹس کی اتنی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے؟ چیس کی ان کو وہ گیم دکھائی تو انہیں چیس پیسز کو جو ہے وہ ارینج کرنا تھا ایکچوئل گیم پوزیشن میں. تو جو ایکسپرٹس تھے، چیس ماسٹرز تھے، انہوں نے زیادہ اچھے سے پیسز کو ارینج کیا تھا. جو چیس ماسٹر ہوتا ہے ان کی اپنی میموری کے اندر 50,000 پیٹرن اسٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں چیس کے. لیکن جو ویسے جو اچھے پلیئر ہوتے ہیں یا جو بگننگ پلیئر ہوتے ہیں ان کے صرف 1000 پیٹرنز ہی ہوتے ہیں ان کی میموری کے اندر. امپورٹنٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایکسپرٹ کے مائنڈ میں بہت زیادہ نالج ہوگا تو اس وجہ سے وہ سالو کر لیتا ہے پرابلمس کو، بلکہ یہ بات بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ نالج آرگنائز ہوا ہوا بھی ہو تاکہ وہ اس کو جو ایکسپرٹ ہے اس کو ایکسیس بھی کر سکے جب بھی اس کو پرابلم کو سالو کرنا ہو. تو اب دیکھا یہ کہتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ نالج کو ڈفرینٹ طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹائم وہ اسپینڈ کرتے ہیں انالائزنگ کے اوپر. آرگنائزیشن دونوں کی ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر جو نوائسز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فزیکل پرنسپلس کے اوپر یا جو چیز جیسے نظر آ رہی ہوتی ہے ان کریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ ہی وہ چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. لیکن جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرل فیچرس کی بنیاد پہ چیزوں کو زیادہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جیسے اتنی سی بات آپ لوگوں نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے. ایکسپرٹیز کا ایڈوانٹیج بھی ہے لیکن ایڈوانٹیج صرف ان کو اپنی اس فیلڈ میں ہوتا ہے جس فیلڈ میں وہ خود ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اپنی اسپیشلٹی میں ہی صرف ایکسپرٹس کو فائدہ ہوتا ہے، ویسے ان کو فائدہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے اس کی پرفارمنس بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایکسپرٹ کیمسٹ ہے اگر اس کو ہم لوگ کہہ دیں کہ تم پولیٹیکل سائنٹسٹ کی طرح کام کرو تو اس کی پرفارمنس بہت زیادہ پور ہوگی. ایکسپرٹ صرف اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دوسری کسی بھی فیلڈ میں وہ ویسے ہی پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ کوئی دوسرے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اچھی پرفارمنس ہوتی ہے ایکسپرٹس کی وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اپنی جو اسپیسیفک فیلڈ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک تو ان کے پاس نالج بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا انہوں نے اس نالج کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے. ایکسپرٹ ہونے کا ہمیشہ فائدہ نہیں بھی ہوتا، بہت ساری ایسی بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی فیلڈ کے بارے میں فیکٹس اور تھیوریز کا پتہ ہوتا ہے. ان کے مائنڈ میں ہر وقت اپنی فیلڈ کی فیکٹس اور تھیوریز ہی رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان فیکٹس اور تھیوری سے ہٹ کے کوئی اور چیز یا کوئی اور بات سوچتے ہی نہیں ہیں. نئے طریقوں کو نہیں وہ دیکھیں گے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمیں ریولیوشنری ڈسکوریز نظر آتی ہیں وہ بہت ہی کم عمر کے جو لیس ایکسپیرینس سائنٹسٹ ہوتے ہیں جسٹ انہی کی ہی وہ ہمیں وہ جو ہے نا وہ ایک کوششوں کا ہمیں وہ فروٹ نظر آتی ہیں. ایکسپرٹ کا یہی ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرابلم جہاں پہ فلیکسیبل تھنکنگ کی ضرورت ہو، یعنی کہ جو پہلے جو پرانے جو طریقے استعمال کر کے جو پرابلمس کو سالو کیا ہوتا ہے ان سے ہٹ کے کوئی نیا طریقہ لگا کے پرابلم کو سالو کرنا پڑ جائے تو وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ایکسپرٹس ہونے کا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ نئی اور کریٹو چیزوں کو وہ نہیں دیکھتے. اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 30 ہوگا اس میں ہم لوگ ریزننگ سے ریلیٹڈ بات کریں گے. یہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ایکسپرٹ ہونا ایڈوانٹیج، اس کا ڈس ایڈوانٹیج، وہ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں، یہ آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے. جو اپروچز ہیں انالوجیکل اپروچ، اس کے بعد وہ کون سی تھی پھر مجھے اس کا نام بھول گیا ہے یار، وہ جو ڈسک والی تھی سیمن اور نیوول یا اسی طرح کا کوئی نام تھا، ان کی جو اپروچ ہے وہ آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور باقی اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ آپ لوگوں کا کافی امپورٹنٹ ہے اور اگلا آپ لوگوں کا لیکچر ہے بھی کافی بڑا اور اس میں تھیوری بھی زیادہ ہے، اس میں سے کویسچنس بھی زیادہ آتے ہیں. تو پھر میں دیکھوں گی اگر وہ زیادہ لینتھی چیپٹر ہوا تو ہم لوگ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں گے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں. اور اگر تو وہ تھوڑا شارٹ بنتا ہوا تو پھر ہم لوگ ایک ہی پارٹ اس کا رکھیں گے، ٹھیک ہے. باقی ویڈیو کا شیئر لازمی کر دیجیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.